जनरल राहील शरीफ ने पाक फौज की कमान जनरल कमर जावेद बाजवा के सपुर्द कर दी। जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। एजाजी गार्ड्स के दस्ते ने जनरल राहील शरीफ को सलामी पेश की। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म के बच्चों की ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। शेख रशीद ने कहा है कि इंसाफ भी मिलेगा, सबूत भी आएंगे। यंग डॉक्टर्स फिर से सरापा एहतजाज। सेंट्रल इंडिक्शन पॉलिसी डॉक्टरों को बेरोजगार करने के लिए बनाई गई है, खत्म ना की गई तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे, डॉक्टर्स की धमकी। पाकिस्तान ने भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी। खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर आज़म को लंदन से लाने पर VVIP परवाज पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। आसिफ अली जरदारी की वापसी 27 दिसंबर से कबल मुतवक्के। साबिक सदर मुल्क के सियासी हालात को अपनी वापसी के लिए बेहतर तसव्वुर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वैसे तो हमने बात करनी थी बाजवा साहब के हवाले से, कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गौहर एजाज साहब के हवाले से। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और काफ़ी परेशान थे। आखिर वो परेशान क्यों थे, उसकी बहुत ही क्लियर रीज़न है, क्योंकि बहुत सी जो रोज़गार है वो उन इंडस्ट्री से वाबस्ता है जिनको गौहर एजाज साहब जैसे लोग जो हैं वो चलाते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो हुकूमत की तरफ से अंजुम साहब पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बेड़ा गर्क हो चुका है। 7 रुपए का यूनिट जो है वो हमें इतना महंगा पड़ रहा है, ऑलरेडी हम लॉस में जा रहे हैं। तो फिर गौहर एजाज साहब जैसे लोग क्या करें? देखिए, गौहर एजाज साहब जो हैं वो एप्टमा के साबिक चेयरमैन हैं और इस वक्त भी एप्टमा की जो क़यादत है उसमें वो शामिल हैं और वो बड़ी तशवीशनाक बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है काफ़ी और बाकी बंद हो रही है। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो हालात पैदा कर रही है वो इतने मुश्किल हालात पैदा कर रही है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है वो बैरून मुल्क जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पहले ही कम हो चुकी हैं। दुनिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो रही है। देखिए, ये बड़ी तशवीशनाक और बड़ी तकलीफ वाली बात है कि पूरी दुनिया में जो ममालिक हैं वो हर साल उनकी एक्सपोर्ट में इजाफा होता है, हमारी एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। अच्छा, उसमें कमी की वजह वो ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसको जो सुई गैस दी जा रही है उसको दी जा रही है RLNG, जो रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस है वो दी जा रही है। और जो पंजाब को जो गैस प्रोवाइड की जा रही है वो है 930 रुपए पर यूनिट और यही यूनिट जो सिंध को और दूसरे सूबों को दिया जा रहा है 400 रुपए। अब 400 रुपए और 930 रुपए पंजाब के साथ इतनी ज्यादती है और क्योंकि टेक्सटाइल का जो बड़ा हिस्सा है वो पंजाब में लगा हुआ है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, पाकिस्तान की टेक्सटाइल है क्योंकि जो एक्सपोर्ट होती है तो आमदन से तो पूरा पाकिस्तान जो है उसको फ़ायदा होता है और उसकी मईशत को आगे बढ़ावा मिलता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया, उन्होंने बात की है कि ये पैसे हमसे ले लेते हैं और उन लोगों के पैसे हमसे ले लेते हैं बेसिकली जिन्होंने अपने बिल और अपनी चीज़ें जमा नहीं कराई जाती हैं, यानी कि टैक्स की मद में बहुत सी चीज़ें आप लोग ले लेते हैं। टैक्सेशन का निज़ाम भी आपका गलत है। आप पहले जो समझने की बात है कि जो गैस प्रोवाइड की जा रही है, जो गैस फराहम की जा रही है वो सिंध को 400 रुपए और पंजाब को 930 रुपए। अब इतना बड़ा फर्क और इतनी बड़ी ज्यादती है कि और ये डिस्क्रिमिनेशन है पंजाब के साथ भी और ये पंजाब के साथ नहीं पूरे पाकिस्तान के साथ है। 62% पाकिस्तान है पंजाब। और दूसरी बात ये कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका बड़ा हिस्सा पंजाब में लगा हुआ है। फिर सर लगा हुआ था, इट वाज अ टाइम, फैसलाबाद सारा उठ के आप देखें कहां चला गया। इट वाज अ टाइम जब लगा हुआ था। सही बोलते हैं। टेक्सटाइल की जो है वो बहुत सी मिलें बंद हो गई हैं, बाकी बंद हो रही हैं। इसकी एक वजह ये तो गैस, अब इतनी महंगी गैस लेके आप मार्केट में कपड़े की जो कीमत है उसका मुकाबला कैसे करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया में जो बिजली की कीमत है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। पाकिस्तान में जो है वो 11 रुपए पर यूनिट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें 11 रुपए में जो है 3 रुपए जो है वो तो एक एक्स्ट्रा टैक्स के डाल रहे हैं। अब 9 रुपए की चीज़ 11 रुपए दे रहे हैं और 9 रुपए भी जो है वो क्योंकि बाकी हिंदुस्तान है, चाइना है और दूसरे ममालिक हैं, बांग्लादेश है, वो जो टेक्सटाइल पैदा कर रहे हैं
وہ کم قیمت پہ ٹیکسٹائل بناتے ہیں, کپڑا بناتے ہیں. ہم جب مہنگی گیس لے کے اور مہنگی بجلی لے کے جب مہنگا کپڑا بنائیں گے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سروائیو کے لیے جگہیں جو ہے نا سروائیو نہیں کر سکیں گے. کچھ ایسی بات بھی ہے, LPG کے لیے بھی جگہیں بنا رہے ہیں. خیر اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. قمر جاوید باجوہ فائنلی ہمارے جو ہیں وہ آرمی چیف ہیں. قوم کو مبارکباد دیتی ہوں, آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. بتائیں کیا چیلنجز ہوں گے انہیں درپیش؟ دیکھیں قمر جاوید باجوہ صاحب نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا اور کمانڈ لے لیا انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب سے, اور وہ ایک سیرمنی جو ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھی. اب پھر جو ہے ساری پاکستان کے سامنے جو ہے وہ کچھ بنیادی کویسچن ہیں. اچھا, ایک تو کویسچن یہ ہے سب سے پہلے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور میاں نواز شریف کے تعلقات کیسے رہیں گے؟ میں نے سنا کچھ اس طرح کے ریومرز ہیں, میں نہیں وہی بول رہی ہوں. ابھی تو میں نے سنا کہ تعلقات اچھے ہی ہوں گے, بہتری کی طرف ہی جائیں گے. شروع میں راحیل لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, شروع میں تو اچھے ہی ہوتے ہیں. راحیل شریف صاحب سے بھی جو ہے, راحیل شریف صاحب خود میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ انہیں چوز کیا تھا, اور پھر لیکن حالات کا تعلق اداروں کے باہمی تعلقات سے اور نیشنل اور انٹرنیشنل تعلقات سے ہوتا ہے. اب اصل کویسچن تو یہی ہے کہ سول اور ملٹری تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی, کیا اس کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی رہے گی یا تناؤ پیدا ہوگا یا دباؤ آئے گا یا کس طرح کا آئے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے, کیا کشمیر کے مسئلے پہ صورتحال میں کوئی تبدیلی آئے گی, کیا ہمارا موقف اس میں تبدیل آئے گا, پھر کیا پاکستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کیا فرق آئے گا, کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اس وقت بہت اچھے نہیں ہیں. اور ٹرمپ کے آنے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ شاید زیادہ آپ نے اتنے سوال کر رہی ہیں اور بڑے امپورٹنٹ سوال ہے. میں یہ چاہوں گی جنرل ریٹائرڈ محمد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, اگر سب سے پہلے بات کی جائے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ایز آؤٹ کی طرف جائیں گی؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں پہلے بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی ارینج تھیں اور ایک پراپر ریسپیکٹیبل ایڈجسٹمنٹ کا ماحول موجود تھا. اور پھر آپ نے دیکھا اس کا ایک بہت بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ جس احترام اور عزت سے جنرل راحیل شریف صاحب کو رخصت کیا گیا ہے, یہ انڈیکیٹو ہے اس بات کا کہ سول ملٹری ریلیشنز بہت فنکشنل تھے, موزوں تھے, اپروپریٹ تھے. سر آج کے اخبارات میں عجیب و غریب چیزیں کچھ آئی ہیں سامنے, انہوں نے کہا کہ تھے تو بہت اچھے لیکن اتنے آئیڈیل نہیں تھے, کچھ ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. تو پھر وہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف قیاس رہی ہیں, میں سمجھوں ان کو. جی میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اتنی کچھ اس طرح کی سیریس اسٹیٹمنٹ دی ہے. اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. جاوید صاحب آپ کو علم ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کے درمیان اور میاں نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے, اور بیچ میں بعض دفعہ جو ہے وہ پورا میڈیا بھی اسپیکولیٹ کر رہا تھا اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اسپیکولیٹ کر رہی تھیں. ایون پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بات ہوئی کہ ٹیک اوور ہو سکتا ہے, مارشل لا لگ سکتا ہے, اور فوج جو ہے اور سول گورنمنٹ جو ہے ایک پیج پہ نہیں ہے. اور پھر جو ایک واقعہ ہوا کہ ایک انگریزی اخبار میں فوج کے خلاف ایک خبر شائع ہوئی تو کہا گیا کہ یہ مریم نواز کی سربراہی میں جو سیل قائم ہے اس نے جاری کی ہے, اور فوج اس پہ چاہتی ہے کہ ان کے خلاف جو اس کے ذمہ دار ہیں خبر کے, ان کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلا جائے. تعلقات تو اچھے نہیں تھے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے, اس کے بہت سے ایویڈنس ہے. تعلقات کا لٹمس ٹیسٹ جو تھا وہ دھرنے تھے, اور ان دھرنے 2014 کے وہاں پہ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا, وقت آ گیا تھا جہاں پہ اگر یہ ڈیفرنسز ہوتے تو اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑی باتوں کو دیکھنا چاہیے. باقی یہ جو باتیں آپ نے بالکل درست کہیں کہ کہیں پہ بھی حالات ایون میں سمجھتا ہوں کلوزسٹ کے ریلیشن شپ میں وہ بھی کبھی ایون نہیں ہوتے, اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. لیکن بتدریج آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمیں امپروومنٹ نظر آئی, اور ہمیں ہماری نظر اسٹریٹجک ایسپیکٹس پہ ہونی چاہیے, نہ کہ ڈے ٹو ڈے. اچھا جنرل صاحب آپ نے کہا کہ جو لٹمس تھا, جو کسوٹی تھی, جو کرائیٹیریا تھا وہ تھا دھرنا, عمران خان کا اور طاہر القادری کا دھرنا. اچھا عمران خان کے دھرنے کے دوران عمران خان نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھ سکتی ہے, تو اس کا سیدھا مطلب تھا, کوئی انٹرپریٹیشن کی کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کا مطلب یہی تھا کہ امپائر کا مطلب تھا کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ انگلی اٹھا سکتے ہیں, آؤٹ کر سکتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرنے کے اندر بھی اتنے ثبوت نہیں تھے جنرل صاحب جتنے آپ بتا رہے ہیں, کچھ تو تھا آپ. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ امپائر جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے اور دونوں سائڈوں سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس میٹافوریکل گفتگو سے ابھی باہر نکل چکے ہیں, 2 سال گزر گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا فوکس قوم کا سب کا کافی حد تک بڑے معاملات پہ رہا ہے, اور وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ بہتری کا ہوا ہے. باقی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آل واز ناٹ ویل اینڈ آل واز ناٹ ویری کیا اسے کہتے کوزی. لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جنرل رحیل صاحب کے ابھی جو آخری سال 2 سال جو ہیں جس میں انہوں نے ضرب عضب کی بات کی, وہاں پہ بھی ڈفرینس آف اوپینین تھا. بالکل. اور کراچی پہ بھی آپ نے دیکھا کہ میتھڈالوجی پہ, آپریشنل ایسپیکٹس پہ, اور دیکھیں نا ایک جنرل صاحب کراچی پہ تو ملٹیپل ڈفرینسز تھے. ایک ڈفرینس تو تھا میاں نواز شریف کے ساتھ, ایک ڈفرینس تھا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ کے چیف سیکرٹری کے خلاف مقدمہ درج ہوا, سندھ گورنمنٹ کے وزراء کے خلاف مقدمہ درج ہوا, سندھ گورنمنٹ کا ایک وزیر کے درجے کا ڈاکٹر عاصم اس کو گرفتار کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ ڈفرینسز تو کافی تھے. آئی ایم ناٹ پروونگ اینی تھنگ, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ڈفرینسز تھے اس لیے تھے کہ جب آپ کو ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کی پولیٹیکل امپلیکیشن اور ہوں, سیاسی مسئلتیں اور ہوں, ریکوائرمنٹ اور ہوں, تو وہاں ڈفرینس آف اوپینین تھا. چلیے آپ نے سیاسی ریکوائرمنٹس کی بات کی ہے, چلیے اس پہ میں مزید آپ سے بات کرنا چاہوں گی اور جاننا چاہوں گی. جیسے قمر جاوید باجوہ صاحب آ گئے ہیں, تو ابھی جو اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ تو وہی ہے, تو مزید کیا ریکوائرمنٹس ہیں, مزید کتنے لوپ ہولز ہیں, کتنا گیپ ہے, میں چاہوں گی آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں. لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انجم صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, جب ہم سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو ہم 2 لوگوں کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ملٹری ہوتی ہے, ایک طرف ہماری سول گورنمنٹ ہوتی ہے, اور تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں جو تالی ہے دونوں ہاتھوں سے بجے گی اور ہم اسموتھ چیزوں کی طرف چلیں گے؟ ہوتا کیا ہے, جیسے کہ آج میاں نواز شریف جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر کام نہیں کرتے. وہ عام طور پر جو ہے سفارش پر یا ذاتی دوستوں کو نوازنے پر اور پرسنل فیور دینے پر جو ہے وہ توجہ رکھتے ہیں. اب جیسے انہوں نے جو ہے ایون وہ جو مختلف عہدوں پر جو ہے وہ میرٹ کی بجائے جو ہے وہ ذاتی دوستی کو اور ذاتی وفاداری کو اور پارٹی وفاداری کو امپورٹنس دیتے ہیں. تو اچھا جنرل صاحب لائن پہ ہیں, جنرل صاحب مجھے بتائیں کہ جب پرائم منسٹر جو ہیں وہ میرٹ کی بجائے جو ہے وہ فیورٹزم کر رہے ہوں گے, اور اپنے بھائی کو انہوں نے چیف وزیر اعلیٰ بنایا ہوگا پنجاب کا, اپنے سمدھی کو جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ہوگا, اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعلیٰ بنایا ہوگا, اپنی بیٹی کو جو ہے وہ میڈیا کا سرکل ہیڈ بنایا ہوگا, تو اس صورتحال کے اندر پھر ایک طرف عمران خان ایجیٹیٹ کر رہے ہوں گے, پیپلز پارٹی لڑ رہی ہوگی, تو ایسے میں آرمی چیف آپ کے خیال میں ایک دور بیٹھ کے تماشائی رہے گا یا پارٹیسپیٹ کرے گا؟ جی میرا خیال نہ تماشائی ہوئیں گے نہ پارٹیسپیٹ کریں گے, اس کے درمیان بھی ایک رستہ ہوتا ہے. وہ کون سا رستہ جاوید صاحب, وہ رستہ میں سمجھائیں ذرا. جی وہ نیوٹرل آبزرو ہوتا ہے ایک پارٹیسپیشن کا. کیونکہ ایشو دیکھیں آپ, جیسے جی آپ سن لیں, ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں ایکٹیولی انگیج ہوتی ہے ملٹری کسی پولیٹیکل جو کشمکش میں, تو اس کو بھی کوئی بخشنے کو تیار نہیں ہوتا. اور اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر اگر حالات بالکل قابو سے باہر جانے کی ایک نوبت آ جاتی ہے تو پھر دے آر ڈریگڈ ان. آپ نے اس کو پی این اے کی جو موومنٹ تھی اس کو بھی دیکھا تھا آپ نے کہ کس طریقے سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا اور کس طریقے سے پولیٹیکل فورسز نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تھرڈ فورس کو نہ صرف ویکیوم کریٹ کیا, ان کو انوائٹ کیا. ہاں جنرل صاحب, جب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی بیہیو نہ کر رہی ہو اور اپوزیشن کو اپریس کر رہی ہو, میرٹ کا لحاظ نہ کر رہی ہو, اور خود ڈیموکریٹک جو بیسک ویلیوز ہیں, ڈیموکریسی میں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے نا. مائنورٹی کے رائٹ جو ہیں ان کی میجورٹی کے رائٹ نہیں ہوتے, مائنورٹی کے رائٹ ہوتے ہیں. جب آپ چھوٹی پارٹیوں کو, چھوٹے سیکشن کو اور پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو پھر آپ خود جب پرائم منسٹر جمہوریت کا احترام نہیں کرے گا تو کیسے پاسبل ہے کہ فوج جو ہے وہ تماشائی بنی رہے؟ جی آپ نے جو بھی سیناریو ابھی پیش کیا ہے قوم کے سامنے,
وہ ایک ایسپیکٹ ہے جو ایک ایکسٹریم ایسپیکٹ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے اپنی پولیٹیکل آبلیگیشن میں اور اپنی پولیٹیکل جو اس کی اکاموڈیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. سر ایل او سی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کو, کہاں پہ لگتے ہیں ایل او سی کے حوالے سے ہم کھڑے ہوئے, اور آنے والے دنوں میں باجوہ صاحب کی پالیسی کیا ہوگی؟ چاہوں گا کہ یہ جو چینج آف کمانڈ ہوتی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہندوستان کافی حد تک واٹر ٹیسٹنگ کرے گا. اچھا. اور ایک تھوڑا سا تعطل آئے گا, ری اپریزل کرے گا اپنی جو اس کی چھوٹی سی پالیسی ہے. ابھی آپ جو دیکھیں نا ایل او سی ایک اسٹریٹجک ایشو نہیں ہے اس وقت, ایک ٹیکنیکل سے تھوڑا سا اوپر آپریشن اور ٹیکنیکل لیول کے درمیان کی انگیجمنٹ ہے جو مودی بار بار کر رہا ہے. سینٹرلائزنگ ہے, اس وقت سبسٹینشیل, اور اس کا بھرپور جواب بھی دیا جا رہا ہے. پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ اس کو ہم دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور مجھے لینی ہے ایک بریک, لیکن میں عوام کے طور پر ایک بات کروں گی, اور وہ میری یہ ہے انجم صاحب آپ سے بات, اس کے بعد میں بریک لوں گی. مجھے یہ بتائیے گا جو عوام ہے وہ بیسکلی پھنسی رہتی ہے, جب آتے ہیں آرمی چیف تو 3 سال کا ان کا ٹینیور ہوتا ہے, کوئی 2 سال ہم یہی سنتے رہتے ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے, پھر جو 1 سال رہتا ہے اس میں یہ سنتے رہتے ہیں کہ شاید ایکسٹینشن مل جائے گی, ایکسٹینشن مل جائے گی, ایکسٹینشن مل جائے گی. ابھی باجوہ صاحب آئے نہیں ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو ایک پوری کنٹروورسی ہے بہت سی چیزوں کو لے کے, کچھ سوال اٹھائے جا رہے ہیں, مثلا آلریڈی ان پہ ایک پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ ابھی ہمیشہ بیلنس نہیں رہے ہیں. یہ پہلا موقع تھا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے پیریڈ میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پاور ٹرانسفر کی, ورنہ پاکستان میں کبھی پرامن ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوا کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ کو پاور دیا, ایسا نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوا. پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ گریجولی امپروو کر رہی ہے, اور ڈیموکریسی کی امپروومنٹ کے لیے خود جو مین میجورٹی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو بہیو کرنا پڑتا ہے, اس کو جو ہے وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اچھا جاوید صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ باجوہ صاحب کو آتے ہی 3-4 چیزوں کو فوراً کر لینا چاہیے, آپ کیا دیکھتے ہیں انہیں کیا پہلے چیزیں کرنی چاہیے, 2-3 چیزیں؟ جی میرا خیال باجوہ صاحب کا جو سب سے پہلے کام ہوگا, اگر کوئی پروسیجر ہوتے ہیں یا ایڈجسٹمنٹ ہے تو اپنے آواز میں گڑبڑ ہے میرا خیال, جنرل صاحب کی آواز میں گڑبڑ ہے میرا خیال, آواز جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ہمارا ٹیکنیکل سٹاف سوری, میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کی کیا صلاح ہوتی. ویسے آپ مجھے بتائیں انجم صاحب کہ باجوہ صاحب کو آتے کیا کرنی چاہیے, 2-3 چیزیں؟ دیکھیں جنرل صاحب کو کوئی پبلک فگر نہیں ہے, انہیں کوئی پبلک سٹیپ تو نہیں لینے, انہیں تو بیسکلی جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کو دیکھنا ہے. انہیں افغانستان کے اندر کیونکہ ہماری فوجی تعلقات کو بہت سیکیورٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے, اور افغانستان کو دیکھنا ہے. افغانستان میں کیونکہ افغانستان کی گورنمنٹ ہندوستان کے بہت قریب ہے, اور ایک سائڈ پہ جو ہے لائن آف کنٹرول ہے, دوسری طرف پہ جو ہے ڈیورنٹ لائن ہے, تو ڈیورنٹ لائن بھی پرماننٹ بارڈر نہیں ہے, وہ بھی جو ہے ڈسپیوٹڈ بارڈر ہی ہے, اور ہندوستان جو ہے وہ افغانستان میں بہت رچا بسا ہوا ہے, ہمارے لیے وہاں بھی خطرہ ہے. باجوہ صاحب وہ پبلک فگر نہیں ہے. میرے خیال میں جو راحیل شریف صاحب گئے, میں آنیسٹ ان کو سلام پیش کرتی ہوں, جب وہ ہینڈ اوور کر رہے تھے تو آنیسٹلی میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا. آل تک میں ویلکم کرتی ہوں ہمارے نئے آرمی چیف کو, لیکن آپ کی ایسوسیشن ہو جاتی ہے. جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ گجرانوالہ میں پوسٹرز لگے ہوئے تھے, لوگوں کی ایسوسیشن ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی جو سول گورنمنٹ ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ویکیوم ہوتا ہے, ایک لیک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں پھر کہ بھائی چلو یہ آرمی چیف ہی شاید ہمیں بچا لیں یا کچھ کر لیں. ہاں, لیکن سول گورنمنٹ بھی آہستہ آہستہ امپروو کرے گی اور صورتحال بہتر ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ اگلی صورتحال جو ہے پچھلی صورتحال سے بہت مختلف ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ پاکستان ریلیشن شپ اور ہندوستان پاکستان ریلیشن شپ اور افغانستان پاکستان ریلیشن شپ, اس میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, چلیے جی ناظرین, فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جیسے بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلیں گے. اسٹے ود اس. نان اسٹاپ شائن نیا سنسل ڈبل شیمپو پیک صرف 8 روپے میں. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ ڈاکٹر حضرات کے بارے میں بات کرتے ہیں. ینگ ڈاکٹرز ایک دفعہ پھر انجم صاحب سراپا احتجاج ہیں, کچھ وعدے کیے تھے, سنا پنجاب گورنمنٹ نے وہ پورے نہیں کیے. آج دیکھیں لاہور میں بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ دھرنا تھا ان کا, اور سڑکیں بند تھیں اور پورا شہر ڈسٹرب تھا. ملتان میں بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ینگ ڈاکٹر, اور ینگ ڈاکٹر جو ہیں وہ راول پنڈی میں بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, دوسرے شہروں میں بھی ینگ ڈاکٹر جو ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ نوجوان بچے جو ہیں یہ بڑے پرائز بچے ہیں ہمارے, یہ سب سے زیادہ نمبر لیتے ہیں, سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں, اور یہ پھر MBBS میں داخلہ لیتے ہیں. اور MBBS کے داخلے کے بعد اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ سینٹرل انڈکشن نہ کی جائے. یہ کیا ہوتی ہے ذرا بتائیں گے؟ ہاں, سینٹرل انڈکشن کیا ہوتی ہے.
جب بچہ جو ہے MBBS کر لیتا ہے تو MBBS کے بعد وہ ہاؤس جاب کرتا ہے کسی ہاسپٹل کے اندر, اور ہاؤس جاب کے ساتھ ہی وہ اسپیشلائزیشن کی طرف جاتا ہے کہ وہ دل کا ڈاکٹر بنے گا, وہ گائناکالوجسٹ بنے گا, وہ پھیپھڑوں کا ڈاکٹر بنے گا, یا پیٹ کا ڈاکٹر بنے گا, یا وہ سرجن بنے گا ہڈیوں کا. وہ جو اسپیشلائزیشن ہے اس کے لیے جو پوسٹ گریجویشن میں داخلہ لیتا ہے. پوسٹ گریجویشن میں جو ہے پہلے سال جو ہے وہ جو پاکستان میں کالج ہے پوسٹ گریجویشن کالج میڈیکل کا, وہ بچوں کو پاس کرتا ہے یا فیل کرتا ہے, نمبر نہیں دیتا, مطلب کتنے پرسنٹیج سے پاس ہوا ہے, کتنے پرسنٹ یہ نہیں دیتا, صرف نمبر, صرف پاس یا فیل کرتا ہے. اب پاس یا فیل کے بعد جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ کالج میں جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل کے اندر اسے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, اس ٹریننگ کے بعد وہ اسے ڈگری ملتی ہے ہوتا کیا اسپیشلائزیشن کی. اچھا, اب جو ٹریننگ کے لیے جو انڈکشن ہے, جو بچے کو دوسرے سال کی ٹریننگ کے لیے داخلہ دینا ہے اسپتال کے اندر ٹریننگ کا, اسے انڈکشن کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے انڈکشن جو ہوتی تھی کہ نشتر میڈیکل کالج خود انڈکشن کرتا تھا, سول اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پراپر طریقے سے ریگولیٹ کر کے گورنمنٹ کی طرف سے کیا جائے گا. اٹس ریلی گڈ, کیونکہ یہاں پہ منوپلی بھی تو بہت سے ڈاکٹرز کی پائی جاتی ہے. زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے سینئر ہمارے رپورٹر ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں میڈیکل ایشو میں. جی زاہد صاحب, زاہد انہوں نے جو ہے وہ بغیر آپ کی رائے سنے انہوں نے کہہ دیا دس از ویری گڈ سینٹرل انڈکشن. ہونا چاہیے نا, نہیں, آپ پہلے رائے سن لیں کہ سینٹرل انڈکشن پہ ینگ ڈاکٹر کی ناراضگی کیا ہے. زاہد صاحب ذرا ہمیں ایکسپلین کریں اپنے ویور کو کہ ینگ ڈاکٹر کی سینٹرل انڈکشن پہ ناراضگی کیوں ہے, غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ جی بالکل, جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں نجم بھائی کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ جس طرح ابھی انجم صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایک جو کرائیٹیریا ہے پوسٹ گریجویشن ٹریننگ پروگرام کا, وہ پہلے سے جو ہے وہ جس طرح چل رہا تھا کہ ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے طور پہ انڈکشن کرتا تھا, اپنا میرٹ بناتا تھا, اور اس میں مور اور لیس اس کے اپنے ہی جو گریجویٹس ہیں جو میڈیکل کالج کے, وہی اس کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو ہے پوسٹ گریجویشن ٹریننگ میں انڈکٹ ہوتے تھے. لیکن اس صورتحال پر بہت سارے جو ہے وہ اعتراضات بھی تھے, جس پر یہ سینٹرل انڈکشن کا آغاز کیا گیا تھا. جولائی میں پہلی انڈکشن ہوئی اور اس کو کہا گیا کہ یہ ایک تو میرٹ بیسڈ ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اس پہ ایک ٹرانسپیرنسی اس کی ہونی چاہیے, تاکہ میرٹ کی بنیاد پر ہی جو قابلیت کے حامل ڈاکٹرز ہوں, میڈیکل افسران. اچھا زاہد, جو سارے جو ڈاکٹر ہیں جو پوسٹ گریجویشن کے پہلے سال میں اپیئر ہوتے ہیں, ان سب کو ٹریننگ کا موقع نہیں ملتا, کچھ لوگ باہر بھی رہ جاتے ہیں. جی بالکل رہ جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ جو میرٹ انسٹیٹیوشن کی سطح پہ بنتا تھا, ہر ٹیچنگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ دیتا تھا سلاٹس جو ہیں وہ اس کو ٹریننگ کے لیے پارٹ 2 کی, FCPS پارٹ 2 کی یا MD-MS کی. تو اس میں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز جو اہل بھی ہوتے تھے, قابلیت میں اوپر ہوتے تھے, لیکن اپنی سفارش نہ ہونے کی وجہ سے یا بعض اور وجوہات کی بنا پہ اس انسٹیٹیوشن کا گریجویٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حق تلفی بھی ہوتی رہی ہے. اچھا, اب سینٹرل انڈکشن کا مطلب سمجھا دیں, کیا اب کیا ہوگا, کیسے ہوگی؟ انہوں نے وہ والی بات کی جو سفارش, جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سفارش والی اور منوپلی والی بات یہ ہے جو ہے وہ بھائی, اس میں جو میرٹ بیسڈ ایک انڈکشن کا سلسلہ ہے اس کا یہ آغاز کیا گیا ہے. گو اس کے اوپر YDA کے بہت سارے تحفظات ہیں. ینگ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو کرائیٹیریا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی ٹیم کی جانب سے وضع کیا گیا ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں. مثلاً ان کا یہ کہنا ہے کہ انسٹیٹیوشن کے نمبر جو ہے وہ زیادہ ملنے چاہیے تاکہ ان کو پرائیورٹائز کیا جائے. کیمکولین جو ہے وہ میو ہاسپٹل میں, اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ کنگ ایڈورڈ کالج کے نمبر زیادہ ہونے چاہیے اور جو ہے تاکہ وہ میو میں انڈکٹ ہو سکے, اور باہر سے آنے والے جو ہیں وہ ان کا اس کے میرٹ کو جو ہے وہ زیادہ بلڈوز نہ کریں. لیکن جو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ریموٹ ایریاز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی نمبر دینے ہیں. اب یہ ساری جو سچویشن ہے یہ صرف اس وجہ سے کنفیوزڈ ہے, یا یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ایک کیوس ہے, اور اس میں YDA کا بھی بعض چیزوں کے اوپر اس کے جو اعتراضات ہیں بعض حوالوں سے وہ بالکل درست ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل ہیں وہ رہ جاتے ہیں. پھر اس جو ہے وہ سینٹرل انڈکشن پالیسی, یہ جو پنجاب ریزیڈنسی پروگرام ہے, اس پروگرام کے تحت جو پارٹ 2 کے بعد, پارٹ 2 کی 2 سال کی جو انٹرمیڈیٹ موڈیول جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد جو اس کی نیکسٹ ٹریننگ ہوتی ہے, مثلا جو سب اسپیشلٹی ہے لائک کارڈیالوجی ہے اور بہت سارے شعبے ہیں جن میں انہوں نے جانا ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ کس طرح انڈکشن ہوگی, وہ کس طرح جو ہے وہ کرائیٹیریا. اچھا زاہد ذرا آپ بتائیں کہ اب صورتحال اب ہڑتال کہاں پہ ہے اور ہڑتال کی نوعیت کیا ہے؟
جی اس حوالے سے جو وائی ڈی اے نے احتجاج آج کیا ہے یہ آج ہی کے دن کے تک جو ہے وہ اس کو محدود رکھا گیا تھا اور وائی ڈی اے پنجاب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ 29 کو ایک احتجاج کریں گے جو کہ روڈ پروٹیسٹ ہوگا. اب اس کے احتجاج کا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ اس کی جنرل کونسل دوبارہ طے کرے گی. اچھا کوئی مذاکرات جاری ہیں گورنمنٹ اور ڈاکٹرز کے درمیان؟ جی ڈیفینیٹلی آج بھی سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی وائی ڈی اے کے تحفظات ہیں وہ لے کے آئیں, وہ ٹیم کے ساتھ بیٹھیں جو کورٹ ٹیم ہے جس کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا, جو نجم صاحب تھے انہوں نے یہ کہا تھا, ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جو لاسٹ ٹائم پہ جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا تو ہمارے ان کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے اور ان وائی ڈی والوں نے کہا تھا کہ اب وہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے, ہاں جو پالیسی ہے اسے ریویو کیا جائے گا لیکن 2017 میں کیا جائے گا. تھوڑا اگر اس حوالے سے آگاہ کر سکیں. جی بالکل آپ نے درست کہا. اس میں جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جو جولائی میں انڈکشن کی تھی, اس کے بعد جو ان پیڈ پی جیز ہیں ان کا ایک مسئلہ جو ہے وہ بدستور موجود تھا, لیکن گورنمنٹ نے اس کو سیٹل کیا. 900 پلس جو ہیں وہ پیڈ سلاٹس دیں, نئی سیٹس کریٹ کی اور ان تمام لوگوں کو اکوموڈیٹ کر لیا. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن مسئلہ بتاؤں کیا انجم صاحب, آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن آپ کو جانب سے بھی ایک منوپلی جو ہے وہ فیل ہوتی ہے. بہت سے گروپس میں یہ لوگ ڈیوائیڈ تو ہیں, جب یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو پھر اس چیز کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کی پالیسیز اناؤنس کی ہیں. لیکن بات اتنی ہے کہ ینگ ڈاکٹر کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اوپن مذاکرات کیے جائیں اور میرٹ طے کی جائے کہ میرٹ کیا ہونی چاہیے. اچھا اب ہم اگلے ٹاپک, ہاں پی ٹی آئی نے جو ہے عمران خان صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نئی شہادتیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں. اچھا عمران خان صاحب تو اب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کل ہیرنگ ہوگی اور انہوں نے اس کے لیے کچھ ایویڈنس پیش کیا ہے میاں نواز شریف کے خلاف اور ایک نئی ٹیم بھی انہوں نے اتاری ہے. اچھا اب جو نئی حامد خان صاحب جو ان کے بڑے سٹار وکیل تھے اور بہت پاکستان میں ان کا بڑا نام ہے حامد خان صاحب کا, اب حامد خان کی جگہ جو ہے وہ بابر اعوان صاحب آ گئے. بابر اعوان صاحب بھی بڑے وکیل ہیں اور ان کا بھی بڑا نام ہے, اور بابر اعوان کے ساتھ نعیم بخاری ہیں. اچھا بابر اعوان اور نعیم بخاری دونوں ٹی وی اینکر ہیں. اچھا اور ایک تیسرا میاں عمران خان صاحب نے ایک تیسرا انڈکشن کیا ہے, اپنا ترجمان نامزد کیا ہے, وہ ہے فواد چودھری ایڈوکیٹ, وہ بھی وکیل ہیں اور فواد چودھری صاحب بھی ٹی وی اینکر ہیں. تو اب ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ عمران خان میدان میں آئے ہیں اور انہیں سپریم کورٹ میں یہ ایویڈنس پیش کیا ہے کہ جو لندن کے 4 فلیٹ ہیں وہ 2006 سے پہلے خریدے گئے تھے اور پہلے 2006 سے پہلے 1999 میں وہ میاں نواز شریف کے اہل خانہ کی ملکیت تھے, جبکہ نواز شریف کے بچوں نے سپریم کورٹ میں جو حلف نامہ جو حلفیہ بیان داخل کیا ہے اس بیان میں کہا ہے کہ 2006 سے پہلے یہ فلیٹ ان کی ملکیت نہیں تھے. آپ نے بالکل اچھی بات کر دی ہے, بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے وہ جو لیجسلیشن کی جا رہی ہے 24th امینڈمنٹ کی, اگر کوئی فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو پھر ہم ایک لارجر بینک کے ریویو میں چلے جائیں گے. وہ ان کو دیکھیں نا, وہ تو ثبوت لے کے آ رہے ہیں بیچارے, ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن پھر مجھے لگتا ہے ہم اسے ایک ویشیس سرکل میں پھنس جائیں گے. ہم ذرا پہلے اسی پہ فوکس کر لیں کہ نواز شریف کے بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلیٹ 2006 کے بعد خریدے گئے, اور عمران خان جو ہے وہ ڈاکومنٹ لے کے آئے ہیں جس میں التوفیق ایک بینک ہے, اس کے ڈاکومنٹ ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ 4 فلیٹ جو نواز شریف کے بچے کہہ رہے ہیں 2006 کے بعد خریدے گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 1999 میں 1999 میں یہ فلیٹ جو تھے یہ التوفیق کے جو ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ میاں نواز شریف کے والد کے, شہباز شریف کے اور عباس شریف کی ملکیت تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے, وہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے کورٹ میں غلط بیانی کی ہے, کورٹ میں جھوٹ بولا ہے, اور جھوٹ بولنے کی بنیاد پہ, کورٹ میں غلط بیانی کرنے کی بنیاد پہ انہیں جو ہے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت رکن اسمبلی کے طور پر نااہل قرار دیا جائے. اور اس طرح سے اگر رکن اسمبلی کے طور پہ میاں نواز شریف کو غلط بیانی کے الزام میں نااہل قرار دے دیا جائے تو ان کی وزارت عظمیٰ جو ہے, ان کی پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ آرٹیکل 62-63 کے تحت جو ہے سپریم کورٹ جو ہے 62-63 کے تحت جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ نااہل قرار دے چکی ہے. اور عمران خان بھی اب توقع یہ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کا یہ ایک ڈاکومنٹ پیش ہوگا تو, اور جو ان کے پچھلے
میاں نواز شریف کے بچوں کا جو ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، اگر آپ اس کی بات کریں تو مجھے تو خیر قانونی لینگویج کا نہیں پتا، لیکن جتنا میں سورے لوگوں کو یا جو ہمارے ریٹائرڈ جسٹس ہیں وہ تبھی یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو اب سبمٹ کرایا گیا ہے. نہیں لیکن یہ ڈاکومنٹ ابھی تو اس کی ہم نے تو صرف کانوں سے سنا ہے اور اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس کی جو ڈاکومنٹ کی جو ہیلتھ ہے، ڈاکومنٹ کی کا جو اپنی اس کی فورنزک ویلیو ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ تو کورٹ نے طے کرنی ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا بڑا سچ ہے وہ. ویسے چودھری افتخار صاحب کا میں انٹرویو سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا کلیئر سا کیس ہے اور بڑی آرام سے اس کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن اب جو عدالتی زبان ہے یا عدالتی جو چیزیں ہیں عدالت زیادہ بہتر جانتی ہے. لیکن فی الحال وقت ہوا ناظرین چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. یوم تاسیس ہے، یوم تاسیس کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. انجم صاحب بھی خیرہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی ہم ایک بات کرتے ہیں، ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہی تھی آج پیپلز پارٹی کے موڈ کے اندر. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل پلیئر ہیں، بالکل ایسا ہے، اور آصف علی زرداری کے بغیر پاکستان کی پولیٹکس کے اندر وہ چاشنی اور وہ رنگ جو ہے جو پاکستانی پولیٹکس کا اصل رنگ ہے وہ بنتا نہیں ہے اگر آصف علی زرداری نہ ہو. کیونکہ آصف علی زرداری ایبسنٹ ہیں تو ان کی وجہ سے ایک بڑا ویکیوم ہے، اور ایک لوگوں کا جو ہے وہ اس کے اندر اگر آصف علی زرداری پاکستان آتے ہیں تو لوگوں کی پولیٹکس کے اندر دلچسپی میں اضافہ ہو جائے گا اور پولیٹکس کے اندر زیادہ باریکیاں آ جائیں گی. اچھا آصف علی زرداری آج سے 1.5 سال پہلے جو ہے وہ چلے گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ رینجرز اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سندھ کی گورنمنٹ کے اندر آصف علی زرداری صاحب کا موقف تھا کہ وہ مداخلت کر رہی ہے. چیف سیکرٹری کے خلاف مقدمہ بنا لیا، سیکرٹری اریگیشن کے خلاف مقدمہ بنا لیا، کسی اور بہت مختلف جو سرکاری ڈپارٹمنٹ تھے جو ہے وہ رینجرز اس کے فائلیں اٹھا کے لے گئی. تو یہ ایک ٹسل جاری تھی رینجرز کے درمیان اور فوج کے درمیان اور سندھ کی گورنمنٹ کے درمیان. اس ٹسل کے اندر جو ہے وہ ایسا بھی سننے میں آیا کہ شاید یہ آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کچھ وزیروں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اس پر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں، لیکن پولیٹیشین کو رہنا ہوتا ہے، اور جرنیل جو ہیں وہ اپنی حدود سے باہر قدم نہ رکھیں، ورنہ ان کے پاس جو ہے وہ الزامات کی جو 1947 سے جرنیلوں کے خلاف الزامات کی جو لسٹ ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ شائع کر دیں گے وہ. اور انہوں نے کہا، اور ان کا ایک بڑا جملہ کہ میں اگر جو ہے وہ یہ کیا گیا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اچھا اس بیان کے بعد جو ہے وہ ایسے صورتحال پیدا ہوئی کہ ایسا لگا کہ فوج کے درمیان اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان، فوج کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی ہے. اس ٹینشن کو کے مد نظر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب پاکستان سے چلے گئے، ٹھیک، اور وہ دبئی گئے اور پھر اس کے بعد وہ امریکہ گئے اور پھر دبئی گئے. لیکن پاکستان جو ہے آصف علی زرداری کے بغیر اداس ہے، کیونکہ آصف علی زرداری جتنا بڑا پلیئر پاکستانی پولیٹکس میں جب آئے گا تو پولیٹکس کا رنگ ہی اور ہو جائے گا. زرداری صاحب نے جو بات کی وہ بات تو ٹھیک ہے نا، ہر ادارے کو اس کے ڈومین میں رہنا چاہیے، اور آج ہم نے ایک بڑی خوبصورت جو ہے اس کی ایگزامپل بھی دیکھی جیسے راحیل شریف صاحب نے ہینڈ اوور کیا. تو دس از واٹ وی وانٹ بینگ اے ڈیموکریٹک پیپل. اچھا وہ ٹینشن تھی جو فوج کے درمیان اور آصف علی زرداری کے درمیان، وہ ٹینشن کیونکہ اب راحیل شریف صاحب اس کے مین فوج کے لیڈر تھے، وہ کیونکہ چلے گئے ہیں اور اب ساری کی ساری ٹیم ہی بدل گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ ٹینشن والی اور وہ جو شکایات ہیں ایک دوسرے سے وہ ختم ہو گئی ہیں. تو اب جو ہے صورتحال بالکل سینیریو تبدیل ہو گیا. تو اس لیے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے. اور ایک تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ہے شہادت کا جو 9ویں برسی ہے 27 دسمبر کو، اس سے پہلے آ جائیں گے تاکہ اس برسی میں شریک ہو سکیں. اور یہ بھی توقع تھی کہ وہ جو یوم تاسیس کل سے منایا جا رہا ہے لاہور میں پیپلز پارٹی کا، اس میں شرکت کر سکیں، لیکن کل تو میرا خیال وہ نہیں آ رہے. اور آصف علی زرداری آتے ہیں. 5-6 دن کا پروگرام ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے جو بیسٹ چیز مجھے لگی ہے، اس میں کچھ کلچرل ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے کرنی ہے. جب آپ کلچرل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ایک عام آدمی کو آپ انگیج کرتے ہیں. پولیٹیکل اگر آپ ایک موو دیکھیں تو اٹس اے گڈ موو. آج قمر زمان قاہرہ صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی ہے اور چودھری منظور نے بھی جو ہے وہ اس کو ایلوبریٹ کیا. پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو کنونشن، خاص طور پہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں کنونشن ہوتے تھے،
کہ ذوالفقار علی بھٹو 22 گھنٹے ورکرز کے مجمع میں بیٹھا کرتے تھے اور ورکرز کی شکایات سنا کرتے تھے اور ورکرز کی پروپوزل سنا کرتے تھے اور پھر ان پروپوزلز کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک پالیسی کریٹ کرتے تھے اور وہ پالیسی جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی بنتی تھی. اور اب جو کائرہ نے اور چودھری منظور صاحب نے جو یوم تاسیس کا جو نقشہ بتایا ہے, ہمیں بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ کنونشن ہوگا لاہور میں جو تقریباً 4-5 دن جاری رہے گا, اور اس میں ہر صوبے کی طرف سے جو ہے صوبے کے لیے ایک دن مقرر ہوگا, اور صوبہ اپنے صوبے کے جو لیڈرشپ ہے, اس صوبے کے جو ورکر ہیں, اس صوبے کے جو عہدیدار ہیں, وہ جیسے بلوچستان کا نمبر پہلا ہوگا تو وہ بلوچستان کے جو آج کے عوام کے مسائل ہیں وہ بتائیں گے, پھر ان مسائل کا حل بتائیں گے, پھر اپنی پارٹی آرگنائزیشن کے مسائل بتائیں گے اور پارٹی آرگنائزیشن کا حل بتائیں گے. اس طرح سے یہ 5 دن یہ کانفرنس ہوگی, یہ جلسہ نہیں ہوگا کہ لوگ تقریر کر کے چلے جائیں گے. تقریر کے بعد جو ہے وہ جو پارٹی کے وہ جو کنونشن کے جو پارٹیسپینٹ ہیں, جو اس میں کانفرنس کے جو شرکا ہیں جو پورے ملک سے آئیں گے, وہ ان سے سوال و جواب کریں گے اور ان سے کویسچن کریں گے. ایک ڈیموکریٹک ہمیں انوائرمنٹ نظر آئے گا, ایک پازیٹیوٹی نظر آئے گی, نئی قیادت آتی ہوئی نظر آئے گی جو آگے لے کے جائے گی پیپلز پارٹی کی پالیسیز کو. ٹائم واک کم ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ 3 کروڑ روپے کچھ وزیر اعظم صاحب نے آنیاں جانیوں پہ اپنے اسپینڈ کیے, تو انہیں بتائیں وہ کہاں سے آئے اور کہاں سے کیے. یہ جولائی میں اس سال جو ہے وہ میاں نواز شریف جو ہے وہ لندن سے واپس آئے تھے, وہ جو علاج کرا کر آئے تھے اپنا لندن میں 1.5 ماہ انہوں نے علاج کروایا. لیکن جو آج اسمبلی کی طرف سے جو جاری ہوا ہے کہ 2 کروڑ 97 لاکھ تقریباً 3 کروڑ روپے ان کے لندن سے پاکستان آنے پہ خرچ ہوئے. اچھا, اب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا پاکستان سے باہر جا کے علاج کرانا خود بڑا تکلیف والی بات ہے کہ پاکستان میں وہ 35-30 سال سے جو حکمران ہیں اور پاکستان میں ایک بھی ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے جہاں پر ان کا اپنا علاج ہو سکے. بالکل صحیح بات. اب اور انہیں اپنے علاج کے لیے وہ لندن چلے گئے, تو میں اپنے علاج کے لیے کہاں جاؤں, میرے پاس تو لندن جانے کے پیسے نہیں ہیں. آپ میو ہسپتال جائیں گے آپ اور میں, اور کہاں جائیں گے. اب میو ہسپتال کو جس کو میاں نواز شریف خود اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ علاج کروایا جائے, وہاں پر اس ملک کے لوگوں کا علاج کیوں ہو, تو اب یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ میاں نواز شریف کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر 3 کروڑ روپے انہوں نے کہاں سے لگائے تھے, اپنی وہ کسی کمپنی سے لگائے تھے آف شور والی, یا پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے. اچھا, اب دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک تو انہیں چاہیے کہ پاکستان میں ایسا ہسپتال بنائیں جہاں پر وہ خود علاج کروا سکیں اور پاکستان کے عوام کو بھی علاج میسر ہو, یہ ایک بنیادی شرط ہے. دوسری بات یہ کہ لندن سے پاکستان آنے میں 3 کروڑ روپے خرچ ہونا بڑی زیادتی ہے. اگر میں کبھی گئی نہیں, اتنے پیسے گورنمنٹ کے اور غریبوں کے, ان غریبوں کے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, جن کے جو ہے وہ 2 کروڑ نہیں 2.5 کروڑ بچے جن کے اسکول نہیں جا سکتے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ان بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں کہ وہ اسکول میں ایڈمیشن لے سکیں, ان کے پاس صحت نہیں ہے, ان کے پاس گھر نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے وہ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, روٹی نہیں ہے پوری. مطلب پاکستان کے 45% بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں. سٹنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری طرح نشو نما نہیں ہو سکتی پورا ملنے کی وجہ سے. اس ملک کے 3 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے صرف لندن سے پاکستان آنے پہ ایک ہاسپٹل بن سکتا تھا. آپ اس وقت بتا رہے تھے کہ 3 کروڑ کو اسپینڈ کیا جائے, بالکل صحیح بات آپ نے کی. 3 کروڑ سے ہاسپٹل نہیں تو ایک ہاسپٹل کا ڈپارٹمنٹ تو بن سکتا تھا, اور اگر وہ چاہتے تو ان کے لندن سے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں لندن سے پاکستان آنے, اگر وہ عام نشست پہ بیٹھ کے ختم ہو گیا, میں آپ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں دے سکتی. انجم صاحب مجھے اجازت دیجیے, انجم صاحب کو بھی اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.